अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपका माइक म्यूट है। नहीं सर, मेरा माइक ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए थोड़ा सा। जी सर, प्रोग्राम शुरू होने से पहले थोड़ी सी 2 मिनट हम जनरल टॉक कर लेते हैं। मेरा नाम रिक्जा अवान है और मैं आउटरीच डिपार्टमेंट एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हूँ सावी में, और मैं पिछले 5-6 मंथ से यहाँ पर काम कर रही हूँ। यूजुअली मैं इंटरव्यूज करती हूँ और कुछ और अदर एक्टिविटीज हैं सावी में, लेकिन आजकल मेरा मेजर काम जो है वो इंटरव्यूज करना है। सर आप फिजा फिजा अपना सर नाम? आपसे जी फिजा इवान बताया आपने नाम? सर, इट्स रिक्जा अवान, रिक्जा। रिक्सा ओके। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हमारी जो कम्युनिटी होगी वो ज्यादातर फार्मर्स होंगे और यूट्यूब पर लाइव चल रहा होगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो इट्स गुड टू स्पीक इन उर्दू। एट द एंड हम 5 मिनट्स पे इंग्लिश में कंक्लूड करेंगे, अगर हम जो इंटरनेशनल अपने लोग हैं उनके लिए। तो ज्यादा बेहतर है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप वो फार्मर फेमिलियर लैंग्वेज इस्तेमाल करें। रिसर्चर भी होंगे, साइंटिस्ट भी होंगे, लेकिन फार्मर्स भी हमें देखेंगे। पंजाबी, सराइकी और पश्तो। No sir, it's good to speak in Urdu. ओके फाइन। Okay. Are you ready? Are you ready now? जी जी मैं आई एम फाइन। Thank you. बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान रिक्जा अवान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, नए मौजू और नए मेहमान के साथ। नाजरीन, मैं खुशी से यहाँ पे बताना चाहूंगी कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी, जो कि कोऑर्डिनेटर जनरल हैं कॉम्स्टेक के और अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये हमारे लिए इज्जत-ए-माब भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कम्युनिटी में और वर्ल्ड वाइड ये अपना बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कॉम्स्टेक क्या चीज़ है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई और ये किस तरह अपनी सर्विसेज कम्युनिटी में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पूरी सावी टीम और फार्मर्स, रिसर्चर, साइंटिस्ट सब इस प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आपका आना हमारे लिए बाइसे फख्र है और हम मशकूर हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच रिक्सा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सावी इज एन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और कॉम्स्टेक का सावी के साथ जो कोलैबोरेशन है, ताउन है, वो यकीनी तौर पे हमारे फार्मर्स कम्युनिटी के लिए और मुसलमान दुनिया के लिए फ़ायदे का बाइस होगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। सर, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉम्स्टेक के बारे में बताएं हमारे ऑडियंस को कि ये इसको बनाने की जरूरत क्यों पेश आई, इनकी क्या सर्विसेज है कम्युनिटी के लिए। देखिए, कॉम्स्टेक जो लफ्ज़ है वो एब्रीविएट करता है कमिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई 57 मुसलमान मुल्कों के जो मिनिस्टर्स की एक कमेटी है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज ने बनाया था, वो 57 मिनिस्टर्स हैं जिनका काम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है। उनकी एक इंटरनेशनल एक कमेटी है, परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर जनरल हूँ और इसे कॉम्स्टेक कहते हैं। और इस कमेटी को जो चेयर करते हैं वो पाकिस्तान के सदर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे चेयर करते हैं। कॉम्स्टेक का काम बुनियादी तौर पे यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं मुसलमान दुनिया में, उसमें मुसलमान ममालिक की मदद की जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे आपको इल्म है कि उसके ज़रिए आज तरक्की मुमकिन है। पूरी दुनिया में जो आपको तरक्की नज़र आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और दूसरी डेवलपमेंट्स हैं, उसका जो बुनियादी ड्राइवर है जिसकी वजह से ये चेंज आ रही है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो हमारा काम ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को मुसलमान दुनिया में फ़रोग़ दें, उसको उसकी तरवीज करें और उसके ताउन में इजाफा करें। जी इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, क्या आप यहाँ पे जी क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं आप कहिए। ओके सर, यहाँ पे हमारे ऑडियंस को आप यहाँ पे ये भी बताते जाइएगा कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में या उनके मुल्क हैं, आपके सेक्टर ने फूड एंड सिक्योरिटी के अंदर क्या किरदार अदा किया है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या किरदार अदा किया है अब तक, जितने भी इस्लामिक
अवार्ड है उसके लिए? देखिए OIC के 57 ममालिक हैं जो 4 बर-ए-आज़म पे फैले हुए हैं, साउथ अमेरिका से लेके एशिया तक। तो साउथ अमेरिका में हमारे ममालिक हैं, अफ्रीका में मेंबर कंट्रीज़ हैं, एशिया में हैं, यूरोप में हैं। और ये जो ममालिक हैं वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। कुछ तो हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरमियानी लेवल पे हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में ऐसे ममालिक की है जिनमें तरक्की जो है वो नहीं हुई है और उन्हें अब तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। इन ममालिक की जो मईशत है वो ज़राअत पे बेस करती है, और अगर ज़राअत को हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इम्प्रूव कर दें, उसमें अगर हम बेहतरी ले आए, तो हम उन ममालिक की तरक्की में एक बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। तो जो कॉम्स्टेक है वो बहुत सारी और इनके प्रोजेक्ट्स हैं कॉम्स्टेक के, और कॉम्स्टेक के कुछ प्रोजेक्ट जिनका ताल्लुक फूड सिक्योरिटी से या ज़राअत से है, उसके मुतालिक मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। एक तो कॉम्स्टेक का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसे हम रिसर्च प्रोजेक्ट कहते हैं, कि बहुत सारी मुसलमान दुनिया से जो नौजवान साइंटिस्ट हैं वो प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं अपने साइंस के प्रोजेक्ट्स को, और उसमें अक्सर प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक ज़राअत से होता है, जैसे कसावा को किस तरह इम्प्रूव करना है, राइस की यील्ड्स को, चावल को किस तरीके से करना है, या फ्रूट्स को किस तरह, जो फलों को, सब्जियों को किस तरह प्रिजर्व करना है। तो IFS इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ साइंस के साथ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आमतौर पे जो नौजवान साइंटिस्ट हैं उसको फंड करते हैं। इसके अलावा हमारा एक और बड़ा प्रोग्राम है जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी है, IOFS कहते हैं, जो बेस करती है काज़ाकिस्तान में, उनके साथ है। और उस प्रोजेक्ट का ताल्लुक है कि आप जो जीन बैंक्स हैं उन्हें किस तरह बनाएं ताकि आपके जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो आपके अपने जो ज़रूरी पौधे हैं जिनके ज़रिए आप हाई यील्ड ले सकते हैं, उसको आप किस तरह प्रिजर्व करें। इस तरह कॉम्सेक के साथ हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह प्रमोट किया जाए। तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको उनके लेवल पे जाके बताया जाए कि ज़राअत के नए मेथड्स क्या हैं, नए तरीके क्या हैं। मगर उससे ज़्यादा जो अहम है वो ये है कि ज़रूरी शोबे में जो रिसर्च है, तहकीक है, उसकी मदद की जाए, क्योंकि तहकीक के ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने पिछले दिनों सावी का प्रोग्राम लॉन्च किया है पाकिस्तान में, और उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि मुसलमान दुनिया में जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ज़रिए ज़राअत को तरक्की दी जाए और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि कॉम्स्टेक ने बहुत सारे इंटर इस्लामिक नेटवर्क्स बनाए हैं, और इन नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद ये है कि मुख्तलिफ शोबाजात में साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात में तरक्की दी जाए और इंटर इस्लामिक कोऑपरेशन जो ताउन है उसको बढ़ाया जाए। ज़राअत से मुतालिक कई इंटर इस्लामिक नेटवर्क हैं। जॉर्डन में पानी का एक नेटवर्क है जिसका काम है कि पानी पे रिसर्च करें और उसकी डेवलपमेंट, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़राअत में वाटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो किस तरीके से हम पानी की एफिशिएंट यूज़ के ज़रिए ज़राअत को तरक्की दे सकते हैं। इस तरह हमारा एक नेटवर्क है बायोटेक्नोलॉजी का जो बेस करता है इजिप्ट में, कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए किस तरह हम नई वैरायटीज़ को और नए जो मेथड्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं ज़राअत की तरफ। ये भी बहुत बड़ा नेटवर्क है जो काम करता है। इसके अलावा नाइजर में हमारा एक नेटवर्क है जो वेटरनरी साइंसेस पे और लाइफ स्टॉक पे है। ये एक नेटवर्क है जिस पर हम काम करें। तो हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ज़रिए हम दूसरे इदारों के साथ, ममालिक के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के ज़राअत के शोबे में जो भी मुमकिन है और जिसके ज़रिए बेहतरी लाई जा सकती है, उस पे इस वक्त काम जारी है। जी, इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं,
اس وقت شاید یہ فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہوگا کہ جو ایک ہمارے ابو لیول پہ لوگ اپر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں انہیں وہ لوگ بھی سن رہے ہیں جو فارمرز ہیں، تاکہ یہ ہمارے درمیان جو ایک گیپ تھا یہ کم ہو سکے. سر کیا آپ یہاں پر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ ابھی تک کامسٹیک نے ایسی کون سی میجر کنٹریبیوشنز کی ہیں ایگریکلچر فوڈ سیکورٹی میں، لائک جو امپلیمنٹ ہو گئی ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو کامسٹیک کا جو پروگرام ہے IFS کے ساتھ جین بینک کا، وہ 5 ممالک میں جین بینکس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جس طرح آپ جو مختلف ویرائٹیز ہیں ان کے سیڈس کو پرزرو کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہ کریں تو آپ کی جینیٹک ڈائیورسٹی پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ پرزرو ہو چکا ہے. اس کے علاوہ IFS کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہماری منسٹریل کانفرنس ہوئی تھی استنبول میں، اس میں بنیادی طور پہ یہ طے کیا گیا کہ جو OIC کے انسٹیٹیوشنس ہیں وہ مل کے کم از کم 5 بڑے ریزرو بنائیں گے فوڈ کے، جس میں رائس، کساوا، ویٹ اور پوٹیٹو، ان 4 کراپس میں، تاکہ جہاں پہ بھی ایشو ہو فوڈ سیکیورٹی کا وہاں ریپڈلی ان کوموڈیٹیز کو پہنچایا جا سکے اور لوگوں کو قحط سے بچایا جا سکے. یہ بھی بڑا انیشیٹو ہے. مگر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک تو تحقیق کا لیول ہے کہ جس میں آپ اداروں کے ساتھ اور محققین کے ساتھ اور سائنسدانوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور دوسرا فارمرز کے کام کرتے ہیں، اس میں واقعی ایک بہت بڑا گیپ ہے. اور اسے اس لیول پہ کام کرنے کے لیے ہمیں پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ کامسٹیک ڈائریکٹلی کام نہیں کر سکتا. اس میں سوابی کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ آپ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں آپ ماڈرن ٹیکنالوجیز کو ڈور اسٹیپ پہ لے کے آ رہے ہیں فارمرز کے. اور یہ اس میں جو ہمارا رول ہے وہ یہ ہے کہ اس انیشیٹوز کو OIC لیول پہ لے کے جائیں، کیونکہ OIC میں بے شمار ایسے ممالک ہیں جہاں پہ واقعی اس ٹیکنالوجی کو فارمرز کے پاس پہنچنا ضروری ہے، تاکہ وہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے کلائمیٹ ریزیلینٹ زراعت کی طرف جا سکیں، جو ان کی بنیادی طور پہ نہ صرف کہ ملک کی فوڈ سیکیورٹی بلکہ ان کی اپنی جو معاشی حالت ہے اس کو بھی درست کر سکیں. جی اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سر یہاں پہ آپ نے بھی ساوی کی بات کی کہ ساوی جو ہے ایک برج بن سکتا ہے جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اور جو فارمرز ہیں ان کے درمیان. تو سر آپ فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ساوی کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے آپ کون کون سے ایسے پروجیکٹس کر سکتے ہیں جو کہ مطلب واقعی ہی جو فارمر لیول پہ اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں ساوی کا اور کامسٹیک کا کمبائنڈ فیوچر؟ دیکھیے، جو کینوس ہے بہت بڑا ہے. ہم یہاں پہ جب ہم OIC ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی 1.8 بلین لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا کینوس ہے، اور یہ ممالک اتنے سارے ہیں جن کی معیشت کی بنیاد زراعت ہے. تو کنونشنل طریقوں سے تو کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ فارمرز کے پاس جائیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ یہ پریکٹیکلی ممکن ہے، نہ اتنے فائنینسز کی اویلیبلٹی ہے. تو ٹیکنالوجی کا یوز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان کو آپ ماڈرن ICT ٹیکنالوجیز کے ذریعے کہ آپ کے جو سیل فون ہیں ان پر یہ انفارمیشن اویلیبل ہو، آپ جو GPS ڈیٹا ہے اسے آپ یوز کر سکیں، آپ جو موسمیات کا ڈیٹا ہے وہ یوز کر سکیں. فارمرز کی ٹریننگ ہو لوکل لینگویجز میں، ان کو پتہ ہو کہ کس موسم میں کس قسم کی کراپ کتنے پانی کے ساتھ گرو کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی ڈیزیز ہے، کوئی بیماری ہے پودوں میں آ رہی ہے تو اس کے کیا سولوشنز ہیں، ان کو کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے. پھر جو سیڈس ہیں، جو بیج ہیں، ان کا استعمال کس طرح آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے. کون سے بیج ایسے ہیں جو کس جیولوجیکل کنڈیشن میں زیادہ اپروپریٹ ہیں، کون سے موسم میں، کیسی زمینی حالات میں کون سے بیج کا استعمال آپٹیمم ہے. اور اس کے لیے اگر آؤٹ ریچ کرنی ہے تو ساوی جیسے انیشیٹو کا تعلق ٹیکنالوجی کے تھرو ہونا چاہیے کہ ہم سیل فون کے ذریعے اور ماڈرن ICT ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ریچ آؤٹ کر سکیں، ان تک پہنچ سکیں.
जी, थैंक यू इकबाल साहब। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे फिर से बताती जाऊँ कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर जनरल हैं कॉमस्टेक में और अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फेसबुक कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर से वो सवाल पूछें और आपको इसका जवाब दिया जाए। सर, विमेन एम्पावरमेंट का बड़ा नाम लिया जाता है दुनिया भर में, पाकिस्तान के अंदर भी। तो हम सावी जैसे कि कोशिश करता है कि जो रिसर्च अदारे हैं और फार्मर हैं, इनके दरमियान जो गैप है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, उनको ओवरकम किया जा सके, ताकि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो फार्मर ट्रस्ट करें अपने अदारों के ऊपर और उसको यूज करें। इसके साथ साथ सर, जैसे कि कॉमस्टेक माशाल्लाह और भी बहुत सारी खदमात को अपनी सर अंजाम दे रहा है, तो सर आप क्या समझते हैं जो कैपेसिटी बिल्डिंग है फार्मर्स की, उनको हम किस तरह कर सकते हैं, या कॉमस्टेक उसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकता है, स्पेशली सर वेमेन के लिए, जो रूरल वेमेन है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड जो ज़राअत में ख़वातीन का किरदार है वो क्रिटिकली इम्पोर्टेंट है। अब तो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज हुआ है कि बुनियादी तौर पे फार्मलैंड्स पे या ज़राअत में ख़वातीन जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बल्कि इनफैक्ट अब उनका रोल न सिर्फ ये कि वो घर को चलाती हैं, बल्कि वो रोज़गार को भी चलाती हैं, और उनका रोल जो है वो ब्रेड अर्नर वाला भी है। तो वुमेन एम्पावरमेंट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। वहाँ एक तो ये अहम है कि उनको तालीम दी जाए, फिर दूसरा ये भी अहम है कि उन्हें एम्पावर किया जाए कि वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ इल्म उन्हें पता हो कि कौन से ज़रिए मेथड इस्तेमाल करने हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, कहाँ एक्सेस है टेक्नोलॉजीज़ का, किस किस्म के मेथड इस्तेमाल करने हैं। तो उसके लिए आउटरीच ज़रूरी है, और ये आउटरीच में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉमस्टेक हो या सावी हो, अकेले मुमकिन नहीं है। इसके लिए पार्टनरशिप ज़रूरी है। देखिए, पूरी दुनिया में एक्सटेंशन सर्विसेज वालों का बहुत अहम रोल होता है। जहाँ एक्सटेंशन सर्विसेज वाले जो है वो अपना रोल अदा करते हैं, वो बुनियादी तौर पे ब्रिज कर रहे होते हैं फार्मर को गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ और फार्मर्स को मॉडर्न रिसर्च के साथ। तो मेरे ख़्याल में हमें ट्रेनर्स और ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है कि हम लोगों को ट्रेन करें ताकि वो आगे लोगों को ट्रेन करें। ये एक साइकिल होना चाहिए, क्योंकि बराह रास्त मिलियंस ऑफ लोगों को ट्रेन करना, उन तक रीच आउट करना, उन तक पहुंचना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। जी, इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, सावी बात करता है, और बहुत सारे अदारे हैं जो चाहते हैं कि डिजिटल एग्रीकल्चर की तरफ हमारा फार्मर आए। आप क्या समझते हैं कि इस दौर में जहां पे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, पानी, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे एग्रीकल्चर में, जबकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो आप क्या समझते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर का इसमें क्या रोल है, ये कितना फायदा दे सकता है किसानों को? देखिए, एग्रीकल्चर में दो किस्म की डेवलपमेंट हुई है। एक तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट हुई है मैनेजमेंट साइड पे कि आप किस तरह बेटर मैनेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, कि आप किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यील्ड्स को बाय अप्रोप्रिएट टाइमिंग, कब फर्टिलाइजर देना है, कब पेस्टिसाइड अप्लाई करने हैं, कब जो है वो किस मौसम में कितना पानी देना है। ये ओवरऑल मैनेजमेंट का हिस्सा है, और इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितनी टेक्नोलॉजीज आई हैं कि जिसके ज़रिए ये एक पूरा इनकलाब मुमकिन है, क्योंकि महज मैनेजमेंट के ज़रिए भी आप यील्ड को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी मैनेजमेंट होगी, उसे अप्रूव कर सकते हैं, और उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। दूसरा कुछ रिसर्च साइड है जिसमें अब डेवलपमेंट हो रही है न्यू ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज़ की, न्यू हाइब्रिड सीड्स की, न्यू GMOs की। वो एक दूसरा साइड है। और जो बुनियादी तौर पे चैलेंज है वो ये है कि इन दोनों किस्म की डेवलपमेंट्स को फार्मर्स के डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए, और उसमें ज़रूरी है कि पार्टनरशिप हो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से, ग्रास रूट पे, एक्सटेंशन सर्विसेज से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, और फिर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कॉमस्टेक हैं, जिनका जो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे काम करते हैं। ये ब्रिजिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ये अगर हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हम विल बी एबल टू बेनिफिट आवर कम्युनिटी, पाकिस्तान की कम्युनिटी को, फार्मिंग कम्युनिटी को हम बेनिफिट कर सकते हैं। जी, इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सावी को कॉमस्टेक के अंदर ही लॉन्च किया गया, और आप जानते हैं कि ये ऐप कितनी यूजफुल है हमारे फार्मर्स के लिए। सर, आप क्या यहाँ पर पैगाम देते हैं हमारे फार्मर्स
کو, ہماری ایگریکلچر کمیونٹی کو کہ اس ایپ کا جو یوز ہے اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ان کی ایگریکلچر کے لیے کتنے یوزفل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, بہت ذہین لوگوں نے, بہت تجربہ کار لوگوں نے بڑی عرقریزی کے ساتھ, بڑی محنت کے ساتھ یہ اپلیکیشنز بنائی ہیں, اور ان کا حق ہے کہ یہ ان کا بنیادی طور پہ آبجیکٹیو بھی یہی ہے کہ کسی طرح عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. تو اب یہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان اپلیکیشنز کو عام لوگوں تک کس طرح پہنچایا جائے. دیکھیں, انٹرٹینمنٹ ہے. اب ہمارے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آلموسٹ ہر ایک کے پاس ہمارے پاس سیل فونز ہیں اور اسمارٹ فونز ہیں, اور یہ جو اسمارٹ فون کی پینیٹریشن ہے پاکستان جیسے ملک میں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کو تقریباً کوئی 170 ملین کے قریب اسمارٹ فونز ہیں یا موبائل فونز ہیں. یہ بہت بڑا اسٹرینگتھ ہے. یہ ایک ایسی بڑی کیپیسٹی ہے ہماری کہ تقریباً ہر گھر میں ایک اسمارٹ فون ہے. ہمیں اب میڈیا والا معاملہ ختم ہو گیا کہ کس طرح ریچ آؤٹ کرے. ہمیں اب بس یہ بتانے کی ضرورت ہے دو چیزیں, ایک تو یہ کہ ہمیں انٹروڈیوس کرنا ہے ان اپلیکیشنس کو, اور دوسرا انٹروڈیوس کرنا ہے ان کی لوکل لینگویجز میں. تو ساوی کی جتنی پروڈکٹس ہیں ان کو کامسٹیک وڈ لائک کہ ان کی جو مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشنس ہو. جو او آئی سی کی آفیشیل لینگویجز ہیں جیسے عربی ہے, فرانسیسی زبان ہے اور انگریزی زبان ہے, اور اس کے علاوہ لوکل لینگویجز ہیں ہماری پنجابی, پشتو, سندھی, سرائکی, بلوچی, براہوی, ان زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو تاکہ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ ایکسیس کر سکیں. اس طرح کانسٹنٹلی اپلیکیشنز پہ کام جاری رہے گا. اس کے سلسلے میں جو کامسٹیک کے ریسورسز ہیں, کامسٹیک کی ہیلپ ہے وہ سواوی کے لیے بھی اویلیبل ہے. اینڈ وی وڈ بی, ہمیں خوشی ہوگی کہ اس پورے جرنی میں ہم ان کا ساتھ دیں. ہمیں کامسٹیک کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہمارا فٹ پرنٹ بہت زیادہ ہے. ہم مختلف ممالک کے ساتھ کام کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن لیول پہ, منسٹریل لیول پہ. تو ساوی کی ان اپلیکیشنز کو ہم ان دونوں لیول پہ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. جی اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سر, جیسا کہ کامسٹیک جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ بڑے اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہے, جس میں آئی سی بی اے ہے, آئی ایف ایس ہے. سر, یہ اپرچونٹی پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے؟ آپ اب یہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار بایو سیلائن ایگریکلچر ہے, یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو یو اے ای میں ہے. اس کے ساتھ کامسٹیک کا سینٹر آف ایکسلنس بھی ہے. اس کے علاوہ کامسٹیک کا ایک نیٹ ورک ہے, انٹر اسلامک نیٹ ورک فار بایو سیلائن ایگریکلچر, وہ بھی ادھر ہی ہاؤس کیا ہے. تو وہ بہت بڑا ادارہ ہے. وہاں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں, انہوں نے نئی ویرائٹیز نکالی ہیں, نئے سیڈز نکالے ہیں, نئے میتھڈز ڈیولپ کیے ہیں. تو ہمارا جو کام ہے کامسٹیک کا کہ ان ڈیولپمنٹس کو جو ان اداروں میں ہوئی ہے ان کو عوام تک پہنچانے میں ہیلپ کرے تھرو پارٹنرشپ ود آرگنائزیشنز اینڈ انیشیٹیوز سچ ایز ساوی اینڈ ادرس. آئی ایف ایس کے ساتھ ہمارا آلریڈی پروگرام چل رہا ہے, انٹرنیشنل فاؤنڈیشن آف سائنس کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹس کا. ہم نے ابھی اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکورٹی جو آئی ایف ایس ہے, او آئی سی کا انسٹیٹیوشن ہے قازقستان بیس, ان کے ساتھ نئے انیشیٹیوز لیے ہیں. جین بیک ہم نے ذکر کیا. اس کے علاوہ ایک اسکالرشپ اسکیم ہم شروع کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ریسرچ میں تحقیق کر رہے ہیں, ان کے لیے, تاکہ وہ ایک اسلامی ملک سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں ایک بڑے ادارے میں جا کے کام کر سکیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو بتائیں گے وہ جو آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے. اور تحقیق عام طور پہ آج آپ کو نظر آتا ہے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ کر رہے ہیں. بڑے جو ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, وہاں ایگریکلچر میں تحقیق ہو رہی ہے, اور یہ تحقیق عام عوام کے لیے اویلیبل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ہائبرڈ سی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی انفارچونیٹلی ہمارے جیسے ملک میں ہم لوگ اسے ڈیولپ نہیں کر پائے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ ضروری ہے کہ تحقیق کے شعبے کی ترقی کی جائے تاکہ لوگوں کو, عام عوام کو, جو فارمرز ہیں ان کو یہ ٹیکنالوجیز افورڈیبل پرائسز میں مل سکیں اور وہ اسے یوز کر سکیں. جی اقبال صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سر, آپ نے ابھی یہاں پہ اسکالرشپس کی بھی بات کی کہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ میرا اپنا پرسنل سوال ہے جو کہ آپ کی گفتگو سے میرے مائنڈ میں آیا ہے کہ نارملی جب ہم ہائر ایجوکیشن کے لیے پاکستان کے اندر ایڈمیشن لیتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں, تو یہ پرسیپشن ہے کہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے, ہماری ریسرچ ہے, وہ اتنی بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں.
سر اس سلسلے میں کیا کوئی کامسٹیک اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ کامسٹیک کا ایک کنسورشیم آف ایکسلنس ہے یونیورسٹیز کا، جس میں پاکستان کی بے شمار بڑی یونیورسٹی شامل ہیں، اور وہاں ایگریکلچر کے شعبے میں بھی کام ہوتا ہے، لائف سائنس کے، ویٹرنری سائنسز کے شعبے میں کام ہوتا ہے. تو کامسٹیک ڈائریکٹلی انوالو ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. یہ پرسیپشن کہ ہمارے یہاں تحقیق بالکل نہیں ہو رہی یا تحقیق کا معیار اچھا نہیں ہے، یہ میرے خیال میں غلط ہے، کیونکہ پاکستان نے ایگریکلچر میں خاصی ڈیولپ، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے ایگریکلچر میں، اس کو مزید آگے ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے محققین ہیں پاکستانی اوریجن کے جو دنیا کے مختلف ممالک میں کام کریں، ان کے ساتھ پارٹنرشپ ضروری ہے تاکہ پاکستان میں جو ریسرچ ہے ایگریکلچر میں اس کو فردر ڈیولپ کیا جا سکے. اس میں کامسٹیک کا ایک اپنا انیبلنگ رول ہو سکتا ہے، کامسٹیک کا اپنا کنسورشیم آف ایکسلنس ہے، مگر اس سے کہیں اہم یہ ہے کہ کامسٹیک لنک کر سکتا ہے پاکستان کے اداروں کو دوسرے اداروں کے ساتھ. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے انٹرنیشنل سینٹر فار جینیٹک انجینئرنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ، جس میں ہم ٹریننگ وزٹس ہیں، ڈسٹنگوشڈ اسکالرس ہیں، ان کے وزٹس ہیں، پروجیکٹس ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. اور زیادہ تر عام طور پہ جو بایو ٹیکنالوجی جس پہ ہمارا ایمفیسس ہوگا وہ ایگریکلچر بایو ٹیکنالوجی، پلانٹ بایو ٹیکنالوجی. جی اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد صاحب. سر ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. Thank you so much, Your Excellency, Professor Iqbal Choudhury Sahab. Thank you so much, sir, for your time. Thank you, I appreciate. بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا آج ہمارے لیے. بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس میں آپ یہ بہت خوشی ہوئی سر آپ سے سن کے کہ ماشاءاللہ جو کامسٹیک دوسری دنیا کے ساتھ جو رول ادا کر رہا ہے سائنس کو اسٹچ کرنے میں. تھینک یو سو مچ. تو اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ ناظرین ہمارے کافی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے تو جو اس میں اپرچونیٹیز آ رہی ہیں جینیٹک انجینئرنگ کے حوالے سے، ابھی ریسنٹلی ماشاءاللہ آپ ابھی جو آپ کی انٹرنیشنل جو سیکورٹی کا انسٹیٹیوٹ ان کے ساتھ جو ڈسکشنز ہوئی، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے سر یہ بتائیں. جی ڈاکٹر خالد، آپ کا اتنا بڑا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ ایک بہت بڑے ادارے میں ایک بہت اہم شعبے میں ہیں، اور اس کے علاوہ جو آپ کا کنیکشن ہے اس ملک کے ساتھ، وہ ماشاءاللہ آپ نے ہر مرحلے پہ پاکستان کی مدد کی ہے. تو ایک تو میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی علم کے ذریعے، اپنی تحقیق کے ذریعے اور اپنی حب الوطنی کے ذریعے پاکستان کو بے شمار فوائد دیے ہیں، جس کے لیے میں ہمیشہ آپ کی بہت تکریم کرتا ہوں، کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں جو ایگزامپلز ہیں. اب دیکھیے ہمارا ابھی 2 پروگرامس ہمارے ہوئے ہیں. ایک کامسٹیک کے ساتھ ہوا ہے جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فار اکنامکس اینڈ کامرس کا، وہ ٹرکی میں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، مڈل ایسٹ ٹیکنیکل یونیورسٹی. وہاں پہ نیو بریڈنگ ٹیکنالوجیز پہ ایک بہت بڑا، جس میں کوئی 17 ملکوں کے لوگوں نے حصہ لیا، وہ پروگرام ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو نیو بریڈنگ ٹیکنالوجیز ہیں جن کا تعلق زراعت کے شعبے سے انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ وہ ترقی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی ییلڈ کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں، اپنے فارمرز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کو ہم گراس روٹ لیول تک لے کے جائیں گے اور اس کے ریگولر ایونٹس ہوں گے. تو یہ طے ہوا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اسلامک آرگنائزیشن آف فوڈ سیکیورٹی کے ساتھ ہمارا پروگرام 3-4 چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں. ایک تو جین بینک کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ فیلوشپس کا ذکر ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لنکیجز کا ذکر ہوا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پروگرامس میں جو کرٹیکل رول ہے ان انڈیویجولس کا ہے جن کا ایک انٹرنیشنل لیوریج ہے، جن کے انٹرنیشنل کنیکشن ہیں، جس میں آپ بھی شامل ہیں اور ہمارے اور بہت محترم لوگ شامل ہیں جو انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ. تو آپ سے توقع ہے کہ آپ انشاءاللہ جس طرح کام کر رہے ہیں اسی طرح آگے بھی مختلف انسٹیٹیوشن کے ساتھ، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے
نہ صرف یہ ملک کے لیے بلکہ پوری مسلمان دنیا کے لیے سود مند اقدامات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ سر۔ یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی جو کہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا بھی اور دنیا کے اور بھی ممالک ہیں جس میں یہ ایشو ہے سر، مال نیوٹریشن کا بچوں کے اندر خاص کر ایک بڑا ایشو ہے، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی اپنی جو خطاب کیا تھا فرسٹ ایز اے پریزیڈنٹ، تو انہوں نے اس میں ذکر کیا تھا اس کا۔ تو سر اس سلسلے میں کامسٹیک اپنا پاکستان کے اندر یا باقی جو اسلامک ممالک ہیں ان کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں خاص طور پہ جو ہمارے دو تین جو ریجنز ہیں جس میں ہمارے ساؤتھ ایسٹ پاکستان ہے، جس میں سندھ کے کچھ علاقے ہیں، بلوچستان ہے اور لوور پنجاب ہے، سٹنٹنگ ایک میجر پرابلم ہے، بلکہ آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کئی جگہ تو ایسی ہے جہاں پہ 40 to 50% بچے جو ہیں وہ جن کی نارمل ہائٹ اور ویٹ وہ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے۔ اور سٹنٹنگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی پریونٹیبل چیز ہے، کوئی ایسی چیز راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار جگہ پہ ممالک نے اس پہ کنٹرول کیا ہے۔ اچھا یہ ایک جنرک مسئلہ بھی ہے، آپ کو اویسی میں بھی کئی ایسے ممالک ملتے ہیں جہاں پہ سٹنٹنگ پرابلم ہے، جیسے صومالیہ میں پرابلم ہے، سوڈان میں پرابلم ہے اور کئی ممالک میں، سب سہارن افریقہ میں سٹنٹنگ پرابلم ہے۔ اس میں بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ورلڈ بینک کے اور اس کے ہوئے ہیں۔ فیکٹ از کہ یہ جو سٹنٹنگ ہے وہ لارجلی جس میل نیوٹریشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا انڈر نیوٹریشن کی بات کر رہے ہیں وہ ایزیلی سالو کی جا سکتی ہے، کیونکہ جو پروٹین کے، منرلز کے، کاربوہائیڈریٹ کے سورسز ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ اس میں یونیورسٹیز کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ جیسے کل میری ایک میٹنگ ہوئی ہے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹینڈو جام کے ساتھ، اور وہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ تھر کے علاقے میں جو ہمارا تھر ڈسٹرکٹ ہے وہاں سب سے زیادہ، تھر اور بدین دو ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جہاں اسٹینڈنگ سب سے زیادہ ہے۔ تو ہم نے وہاں یہ طے کیا کہ جو وہاں کی لوکل کراپس ہیں ان کو ہم کس طرح پرزرو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے مختلف انسٹیٹیوشن کو پروجیکٹ دیے جا سکتے ہیں جس کو کامسٹیک کو فائنینس کر سکتا ہے اپنے ایک خاص لمیٹڈ ریسورسز میں، کہ وہ ان لوکل ویجیٹیشن سے ایسے پروڈکٹ بنائیں جو لوگوں کے لیے کلچرلی ایکسیپٹیبل ہو، پلیٹیبل ہو اور وہ بچوں کو دے سکیں تاکہ ان کی جو نیوٹریشن نیڈز ہیں وہ پوری ہو سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹنٹنگ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس کا سولوشن اتنا بڑا نہیں ہے۔ اس کو سالو کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنی یونیورسٹیز کو یہ کام دے دیں اور ان کو اس طرح کی ایکسپرٹیز ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس میں کامسٹیک کا کردار یہ ہے کہ خاص طور پہ نیوٹریشن کے شعبے میں ہمارے جو مسلمان دنیا میں بڑے اچھے ادارے ہیں ان کے ساتھ ان کو لنک کر دیا جائے۔ جی اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ سر۔ ابھی یہ ہم نے ایک چیلنج کی بات کی جو میل نیوٹریشن کا چیلنج ہے، اس کے ساتھ ساتھ MRL کی بھی چیلنج ہے پیسٹیسائڈز کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بڑا میکسیمم ریزیڈیو لمٹ ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو خوراک ہے ہم تک فوڈ پہنچ رہی ہے وہ پیور نہیں ہے، اس میں بہت ساری امپیورٹیز ہیں ڈیو ٹو پیسٹیسائڈز۔ تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ ماشاء اللہ بہت بڑے اداروں کے ساتھ کام کریں جس میں ICCBS شامل ہے، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فوڈ سیکیورٹی کے چیلنج کو کوپ اپ کرنے کے لیے کیا کردار کامسٹیک ادا کر سکتا ہے یا ادا کر رہا ہے؟ یہ بھی اویئرنیس کا مسئلہ ہے۔ آئی تھنک کیونکہ جو سنتھیٹک پیسٹیسائڈس ہیں ان کا بہت بڑا انقلاب ہے، سنتھیٹک پیسٹیسائڈس کا بہت بڑا رول ہے، اور اگر ہمیں کسی خاص لیول فوڈ سیکیورٹی ہے اویلیبل ہے تو اس میں ان پیسٹیسائڈس کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ اور مختلف اسپیشلی جو اولڈ ورلڈ ہے اس میں تو یہ جو پلانٹ ڈیزیزز ہیں، انسیکٹ پیسٹ ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں سنتھیٹک پیسٹیسائڈس کو یوز کرنا ہوگا۔ مگر مسئلہ آتا ہے اویئرنیس کا، ایجوکیشن کا، کہ آپ کتنا یوز کریں گے، کون سا یوز کریں گے اور اسی کس وقت میں یوز کریں گے۔ جو جوڈیشس یوز ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ انفارچونیٹلی اویئرنیس کا ایشو ہے بہت بڑی حد تک۔ تو ایک تو ساوی کے پلیٹ فارم سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم لوکل لینگویجز میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ ان پیسٹیسائڈس کو جو یوز کرتے ہیں انہیں کتنی تعداد میں، کس وقت میں، کس سٹیج کے پر، کس سیزن میں یوز کیا جائے، اور منیمم ان کا یوز کب ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے زیادہ یوز سے نہ صرف ایک اکنامک لاس ہوتا ہے
بلکہ میجر ہیلتھ افیکٹ بھی ہے، کیونکہ جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری ہیلتھ پرابلمس ہوتی ہیں. اس میں ایک دوسرا شعبہ ہے بایولوجیکل کنٹرولز کا، جس میں ایک بہت کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ انسیکٹ پیسٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، فنگل انفیکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سنتھیٹک پیسٹیسائڈ کے بجائے، سنتھیٹک کیمیکلز کے بجائے بایولوجیکل کیمیکلز کے ذریعے، جو عام طور پہ بہت سارے پودوں سے آتا ہے. مثال کے طور پہ ایک عام مثال میں آپ کو نیم کے متعلق بتاتا ہوں کہ جو نیم ہے وہ ایک ایسا پودا ہے جس کو انٹرنیشنلی نیم کانفرنسز ہوتی ہیں، اس پہ ہزاروں پیپرز ہیں. ہمارے اپنے ریسرچ سینٹر میں پروفیسر سلیم مصباح صدیقی صاحب کا کام بہت زیادہ ہے کہ نیم بیسڈ پیسٹیسائڈس ہیں جن کو آج کل نان فوڈ کراپ پہ یوز کیا جاتا ہے، مگر اس طرح کی اور بھی بے شمار پودے ہیں. ہماری اپنی تحقیق میں بھی ہم نے کئی ایسے پودے دریافت کیے ہیں اور پیٹنٹ کیے ہیں انٹرنیشنلی، جن کے استعمال کے ذریعے آپ کو سنتھیٹک پیسٹیسائڈس کی ضرورت رہتی نہیں. وہ بایو ڈیگریڈیبل ہیں، وہ ریزیڈیوز نہیں چھوڑتے. کاسٹ افیکٹو ہونا ذرا سا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ اس کے ریسورس کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے، مگر یقینی طور پہ بایو پیسٹیسائڈ یا بایولوجیکل کنٹرول ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر کامسٹیک نہ صرف کی ٹریننگ ارینج کر سکتا ہے، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں بلکہ انڈسٹری کو بھی لنک کر سکتا ہے انسٹیٹیوشن کے ساتھ. سر یہ اپنی بڑی اچھی بات کی اقبال صاحب کہ اگر اس کے اوپر کامسٹیک نے ورکنگ کی ہے تو اگر ہم پیور فوڈ جو ہے اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. آئی تھنک اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک تو اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو کو دیکھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے. دوسرا اویئرنیس، کیونکہ جو کسان بھائی جو کھادیں ڈال رہے ہیں، کیمیکلز ڈال رہے ہیں، پیسٹیسائڈ اپلائی کر رہے ہیں، وہ اٹ سیلف بھی بہت زیادہ کاسٹلی ہیں، پہلے سے وہ کافی مہنگی ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے کمپیریزن میں کیا یہ کاسٹ افیکٹو ہے یا ان سے زیادہ کاسٹلی ہوگا اگر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہم گراؤنڈ لیول پہ کرتے ہیں؟ دیکھیے سنتھیٹک پیسٹیسائڈ تو آپٹیمائز ہوا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ پیٹرولیم بیسڈ پیسٹیسائڈس ہیں، چھوٹے مالیکولز ہوتے ہیں، ان کو برسوں سے استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کی کاسٹ آپٹیمائز ہو چکی ہے. یعنی وہ ہمارے لیے مہنگے ہوں گے، پر فیکٹ یہ ہے کہ وہ کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں بنائے جاتے ہیں کہ ان کی کاسٹ آپٹیمائزیشن ہو چکی ہے اور وہ ایزیلی اویلیبل ہیں، ایکسیسیبلٹی کے ایشو نہیں ہے اور کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ بایولوجیکل پیسٹیسائڈ میں آتے ہیں وہاں جو آپ کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ریسورس پلانٹ ہے، جیسے اگر آپ نے نیم لینا ہے یا اینوناس کیموسا لینا ہے یا شریفے کے بیج لینے ہیں، ان کی اویلیبلٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. تو جب یہ کمرشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں نا تو کاسٹ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انڈسٹری ہے وہ دیکھتی ہے کہ کہاں ریسورس ہے، کہاں پودے لگانے ہیں، نیم کتنا اویلیبل ہونا چاہیے، یہ جو دوسرے اور سورسز ہیں وہ کس طریقے سے کاسٹ کو آپٹیمائز کیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو سنتھیٹک پیسٹیسائڈ کو ریپلیس کرنا ابھی فی الحال ممکن نہیں ہے. اس میں اویئرنیس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس کا یوز کم کیا جائے اور صحیح وقت پہ کیا جائے. دوسرا جو بایو پیسٹیسائڈ یا بایولوجیکل کنٹرول ہے اس کو ایک نش مارکیٹ کے طور پہ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں آج آرگینک پروڈیوس ہے، آرگینک فارمنگ، اس کا ایک نش مارکیٹ ہے، وہ آپ کو 3 گنا 4 گنا زیادہ پرائزز پہ آپ بیچ سکتے ہیں. پاکستان میں یہ آرگینک فارمنگ کا ایک بہت بڑا شعبہ ڈیولپ ہو سکتا ہے جس میں بایولوجیکل کنٹرول استعمال کیا جا سکتا ہے اور پھر اس میں کاسٹ اتنا بڑا مسئلہ رہتا نہیں ہے بیکاز جو ایونچولی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ زیادہ پرائزز اٹریکٹ کرتی ہے. اور پوری دنیا میں یورپ میں، یو ایس اے میں جو آرگینک پروڈیوس ہوتے ہیں ان کی پرائزز زیادہ ہوتی ہیں. جی جی، آپ کو بہت شکریہ. خالد صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر، شیور. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑا اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا. ایک چیز اس کی بہت آپ نے شروع میں بھی بتایا نا کہ بہت امپورٹنس ہے، وہ فارمر کی ایجوکیشن ہے کہ ہمیں فارمر کو جو ہے نا ٹرین کرنا ہے، اسے بتانا ہے اس ڈیزیز یا پیسٹ کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیا ہے، تو کہ جو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ ڈیزیز کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے، پھر اس کے جو کنٹرول ہیں ان کی طرف جائیں گے. تو ابھی سر یہی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی فارمر کو موسٹ آف دا ٹائم پیسٹیسائڈ کمپنی آ کے پش کرتی ہیں کہ یہ چیز اسپرے تم کر دو، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مس یوز آف پیسٹیسائڈ ہو رہا ہے. تو اس سے جو ہے فارمر کی اکنامکس جو ہے وہ امبیلنس ہو رہی ہے. تو ایٹ دا اینڈ فارمر از میکنگ لاس.
اور پھر بلینکٹ یوز آف پیسٹیسائڈ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پیسٹ کے اندر وہ ڈیزیز ریزسٹنس ڈیولپ ہوگی. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے ہیومنس میں یا اینٹی بایوٹکس کا یوز ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے باڈی ریزسٹنٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے اس کے لیے ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے. تو دس از ویئر آئی تھنک ساوی کا جو کامسٹیک کے ساتھ مل کے کام کرنا یہ بہت معنی رکھتا ہے اور ہم اس کو بہت آگے آپ کے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے. پاکستان کی یونیورسٹیز کے ساتھ انگیج ہونا چاہیں گے. تو اس میں بتائیے کہ یونیورسٹیز کی مینجمنٹ کو, یونیورسٹیز کے سینئر لوگوں کو کس طرح سے انگیج کیا جائے. آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں میں بھی کوئی ان کے ساتھ ایک کوئی ایسا ڈسکشن ہوسٹ کیا جائے. واٹس یور ویو سر؟ اب دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب آپ اس ملک کے مختلف شعبے میں ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے واقف ہیں. ہمارے ایکسٹینشن سروسز ایک بڑا فیلئر ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ایگریکلچر میں سب سے بڑا فیلئر ہے تو وہ ایکسٹینشن سروسز کا ہے. خیر انہیں ایجوکیٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے مگر یونیورسٹیز بھی اب ہر جگہ موجود ہے. خوش قسمتی سے اب ہمارے پاس تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی موجود ہے اور تقریباً ہر یونیورسٹی میں کوئی ایگریکلچر ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. تو اگر ہم کامسٹیک اور ساوی مل کے ان ڈپارٹمنٹس کو انگیج کریں اور وہاں کے جو ٹیچرز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انگیج کریں کہ وہ آؤٹ ریچ کریں, فارمرز تک جائیں, انہیں بتائیں. اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی آپ نے ڈیولپ کی ہے وہ لوگوں کے پاس موجود ہو, کیونکہ یہ جو ہینڈ ہیلڈ اسمارٹ فون ہے وہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے. میں ابھی ایسا کو یہی بتا رہا تھا 170 ملین اسمارٹ فون ڈیوائسز ہیں پاکستان میں. تقریباً ہر گھر میں ایک اسمارٹ فون ڈیوائس ہے. تو وہ ایجوکیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. آف کورس وی نیڈ ٹو میک اٹ ویری اٹریکٹیو. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کو سادہ زبان میں کچھ اگر بتا دیا جائے انلیس کہ ہم اسے اینیمیشن کے ذریعے اور مختلف اور طریقوں کے ذریعے ان کے لیے انٹرسٹنگ ایکسیسیبل عام فہم کریں تو یہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں کئی سکسیسفل ایگزامپلس ہیں جس میں لوگوں کو میڈیا نے ایجوکیٹ کیا اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو گئی. جیسے آئیڈین سالٹ کا استعمال ہے, یہ ایک بہت بڑا سکسیس ہے ہمارے یہاں, جہاں پہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر پائے کہ لوگ جو ہے وہ آئیوڈائزڈ سالٹ آپ پوچھتے ہیں. تو اسی طرح یہ ممکن ہے کہ ہم پیسٹیسائڈ کے اور دوسرے ایگرو کیمیکلس کے یوز میں بھی فارمرز کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو اس کے متعلق بتائیں کہ اسے کیا. آپ نے بالکل کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے ایشوز ہیں جو یہ جو پیسٹیسائڈ کمپنیز ہیں ان کا انٹرسٹ میں ہے کہ زیادہ پیسٹیسائڈ بکے, مگر ظاہر ہے ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو فارمرز کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہے وہ کیا. پروفیسر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ نے بتایا کہ جو ہے اسٹوڈنٹ باڈی اور یونیورسٹیز کو انگیج کریں ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے لیے بلکہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام بھی ترتیب دینے جا رہے ہیں. فارمرز کا ایک کمپٹیشن لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے فارمرز اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کریں. لیکن امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے اس میں ریسورس یوز ایفیشنسی کا, کہ کس طرح سے آپ کم پانی استعمال کرتے ہوئے زیادہ فصلیں اگائیں, کم کیمیکل یوز کریں. تو اس میں آپ کی ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی. اس کا نام بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک اس 18 دسمبر کو جو ہے نا 18 دسمبر کو فارمرز کا ڈے ہے پاکستان میں, تو ہم وہ والا جو پروگرام ہے اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. یہ پورے پاکستان میں ہوگا کہ فارمر جو ہے ہمارے پلیٹ فارم میں آ کے اپنا ڈیٹا دیتا جائے گا. ہم اس کو ایک سال اس کراپ کے اینڈ میں ایویلویٹ کریں گے اور جو ٹاپ فارمر ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا. تو اس میں ہمیں کامسٹیک کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کے کمپٹیشنز کا ویلیو ہوگی پاکستانی فارمرز کے لیے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں بالکل ہوگی. آپ دیکھیں ایک تو یہ خوش قسمتی سے ہمارے پاس اب الیکٹرانک فون کی یہ جو اسمارٹ فون کی ایکسیس بھی ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن بھی ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے. آپ کو تقریباً ہر فارمر فیملی میں آپ کو ایک کم از کم ایک بچہ یا بچی ایسے ملتے ہیں جو یونیورسٹی ایجوکیشن میں ہے, ٹرشری ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. وہ ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے, کیونکہ لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ, ان کی معلومات پہ زیادہ یقین کرتے ہیں. اور کسی طرح ہم انہیں لا سکیں نیٹ ورک میں اور انہیں ایجوکیٹ کر سکیں تو وہ پورے خاندان کی ایجوکیشن کا باعث بن سکتے. تو ہمیں کچھ اس طرح کی انوویٹیو اپروچز کرنے چاہیے کہ فارمرز فیملی سے
جو ان کا سب سے ایجوکیٹڈ بچہ یہ بچی ہے اس کو پھر ہم ایک نیٹ ورک میں لائیں اور انہیں ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ آگے بتا سکیں عام فہم زبان میں سمجھتے ہوئے اپنے پیرنٹس کی اور اپنے خاندان کی سائیکالوجی کو وہ آگے ان معلومات کو پہنچا سکیں. پروفیسر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ انٹرنیشنلی ماشاء اللہ بہت رول ادا کر رہی ہے مسلم ورلڈ کے جو سینٹر آف ایکسلنس کر رہی ہے. ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہے آپ کے سیلینٹی کا پرابلم ہے سندھ میں بہت بڑا ایشو ہے آپ کا سندھ پنجاب میں بھی ہے. آپ بتائیے کہ جو آپ کے کامسٹیک میں ماشاء اللہ ایک سینٹر آف ایکسلنس ہے تو اس کے بارے میں بتائیے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ اس میں کیا ایسی کولابریشن اپرچونٹی ہے. بایو لائن ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے نہ صرف کی سیلینٹی کے ریفرنس سے بلکہ انفیکٹ جس طرح ہیومن پاپولیشن بڑھ رہی ہے ایونچولی تو ہمیں سمندروں کے پانی کو یوز کرنا ہوگا اور انفیکٹ ایسی ڈیولپمنٹ اب آلریڈی آنی شروع ہو گئی ہیں جس میں آپ 100% سیلائن سمندر کے پانی پہ بھی ایگریکلچر کی جا سکتی ہے. تو یہ جو بایو لائن ایگریکلچر کا ریسرچ سینٹر ہے اور جو نیٹ ورک ہے انٹر اسلامک نیٹ ورک فار بایو لائن ایگریکلچر اس کو آئی تھنک مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو لنک کرنے کی ضرورت ہے جو پاکستان کے ایگریکلچر کے ادارے ہیں اور جو مسلمان دنیا کے اور دوسرے ایگریکلچر کے ادارے ہیں. تو یہ اہم تجویز ہے بہت امپورٹنٹ انیشیٹو ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ ہماری اقبا کے ساتھ میٹنگ ابھی ٹرکی میں ہوئی تھی وہ بھی ولنگ ہیں مگر آف کورس ان کا جو پروگرام ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں وہ نش ہے جس کے ذریعے ہم کو دوسرے ممالک کے مسلمان دنیا کے ممالک کے اداروں کے ساتھ لنک کر سکیں. لاسٹ تھنگ بٹ ناٹ دی لیسٹ آئی تھنک امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہماری رورل کمیونٹی میں وومن کا ہے وومن کی امپاورمنٹ جو ہے وومن کی ایجوکیشن جو ہے دیٹس امپورٹنٹ رول تو اس او آئی سی اور اسپیشلی کامسٹیک کس طرح سے دیکھتی ہے. وومن امپاورمنٹ از کریٹیکلی امپورٹنٹ. وی انڈرسٹینڈ ہم سب کو علم ہے کہ صرف وہی قومیں دنیا میں ترقی کر پائی ہیں جنہوں نے اپنی فیمیل پاپولیشن کو امپاور کیا ان کی انٹلیکچوئل ڈیپتھ سے فائدہ اٹھایا اس کو مثلاً کہ ایگریکلچر کے شعبے میں بھی ہر شعبے میں یہ جو ہماری بچیاں ہیں ان کا ایک بہت اہم رول ہے. کامسٹیک کا ایک اسپیشل پروگرام ہے وومن سائنٹسٹ کا اس میں کامسٹیک کے تقریباً ہر پروگرام میں 50% وومن سائنٹسٹ جو ہے ان کا پارٹیسپیشن ہے چاہے وہ کانفرنسز ہوں ورک شاپس ہوں فیلوشپس ہوں اور دوسرے ہوں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ہے نہ صرف یہ کہ ریسرچ کے لیول پہ بلکہ ایگریکلچر میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہے. انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا سکتا ہے. آپ FAO کی رپورٹس پڑھیں چلتا ہے کہ جو ایگریکلچر میں بنیادی رول ہے اور لائف اسٹاک میں بھی وہ خواتین کا اس لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا انہیں امپاور کرنا انہیں اسکلز دینا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اسے کس طرح کرنا ہے آئی تھنک اٹ نیڈ ٹو بی ڈن تھرو پارٹنرشپ. ہمیں پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی پڑے گی. جی اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. ساوی کی پوری ٹیم اور تمام آڈینس آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا سب کے لیے اور ماشاءاللہ اتنی ڈیٹیل سے بتایا کہ پاکستان میں کون کون سے ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں اور آپ تو ماشاءاللہ باقی بھی اسلامک ورلڈ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سر ہم بہت مشکور ہیں آپ یہاں پہ تشریف لائے. ناظرین میں اب یہاں پہ آپ کو بتاتی چاہوں کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری صاحب جن سے بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی جو کہ فیس بک پر اس وقت لائیو چل رہی ہے. جن لوگوں نے ہمیں نہیں سنا وہ بعد میں بھی سن سکتے ہیں. سر ایک بار آپ کا پھر سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے بہت اہم تھا اور یہ ڈسکشن ہماری آڈینس کے لیے فارمرز کے لیے ریسرچر کے لیے سب کے لیے بہت اہم تھی. ناظرین اپنی میزبان رکزا اوان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ ہم تشریف لائیں گے. اللہ حافظ.